कौवा हिंदुओं के यहाँ नहुसत की अलामत है, एक कौवे को देखना, और 2 कौवे को देखना उनके यहाँ बरकत का जो है क्या है, सिंपल है। उसने अपने मजदूर से कह रखा था, उसके घर के बाहर नीम का दरख्त भी था, आमतौर से देहातों में लोग नीम का दरख्त साया वगैरह के लिए क्या करते हैं, लगा लेते हैं। उसने कहा था 2 कौवा एक साथ जब देख चारा बांटते हुए नीम के दरख्त पे तो मुझे जरूर बताना। उसने देखा, भागा हुआ आया, अपने मालिक को बताया खुशी में कि शायद आज मालिक साहब कुछ खुश हो जाएंगे। अब जब यहाँ अंदर आया और अंदर से लेकर के बाहर गए तो एक कौवा उड़ चुका था। उसने खींच कर थप्पड़ मारा उसको, इसलिए कि उसके अकीदे के मुताबिक उसको क्या दिखा दिया, नहुसत की चीज दिखा दी। उसने बेचारे ने, आमिल ने, नौकर था, उसे बर्दाश्त कर लिया। और कुछ ही देर के बाद पता चला उसका कोई अजीज दोस्त जो घर का मालिक था उसको फल फ्रूट या कुछ पकवान वकवान पका करके लेकर के आया। तो उसने कहा, साहब एक बात मैं कहना चाहता हूं। कहा, क्या? कहा, आपने कहा था 2 कौवा देखो तो खैर की अलामत है, और 1 कौवा देखो तो क्या है, नहुसत की अलामत है, लेकिन मैं तो नहीं मानता। कहा, क्यों नहीं मानता? कहा, मैंने तो 2 देखा है, थप्पड़ खाया है, और आपने 1 देखा है और आपको क्या मिला है, गिफ्ट और हदिया बिरयानी मिली है। तो अफसोस की बात है, ये उम्मत इस्लाम भी इसी तरह के अकायद और नजरियात को आज अपने दरमियान क्या कर रही है, प्रचार कर रही है। हमारे यहाँ एक और परिंदा है जिसके बारे में इस तरह से कहा जाता है, टिटहरी, कि अगर वो टिर टिर करती हुए रात के समय किसी गांव के उससे गुजर जाए तो कहते हैं आज किसी बड़े आदमी की वफात है। अब आप बताओ कि कोई परिंदा समुद्री है या आबी परिंदा है, वो इसके गुजरने से इस तरह से तसाउम और इस तरह से अकीदा रखना मेरे भाई और दोस्तों बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गैर इस्लामी है। ना उल्लू में, ना चमगादड़ में, ना टिटहरी में, ना कौवे में कोई नहुसत नहीं है। सब की सब अल्लाह के मखलूक हैं, और अल्लाह तबारक व तआला कि मखलूक के बारे में इस किस्म का अकीदा रखना कि उसके बैठने से काम बिगड़ जाएगा, उसके बोलने से मौत तारी हो जाएगी, ये शिरक है। इस किस्म का कोई भी अकीदा किसी मुसलमान का नहीं हो सकता है। मुसलमानों, फिर एक बार कहना चाहूँगा, अपने अकीदे की क्या करो, हिफाजत करो, अंगूठी के नगीने की तरह उसे साफ रखने की कोशिश करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, वला सफरा, और उसके ताल्लुक से मैंने आपके सामने सफर के ताल्लुक से जो बदअकीदगी पाई जाती है मैंने शुरू में ही आपके सामने बयान कर दिया है। मुस्लिम की रिवायत में 2 अल्फाज की ज्यादती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वला नौआ वला गौला, नक्षत्र की भी कोई शरई हैसियत नहीं है। ये नक्षत्र क्या चीज है भाई? हाँ बशीर भाई, जानते हैं आप? हमारे यहां अद्दरा, चित्रा, हथिया, मग्घा, ये हिंदुआना सारे नाम हैं, और उनके यहाँ जाओ पंडितों के यहाँ बाकायदा वो देख करके बताते हैं कि इस साल किस जो है नक्षत्र में बारिश है, किस नक्षत्र में बारिश नहीं है। और बड़े मक्कार होते हैं, अगर उनसे पूछो तो कहेगा मग्घा में बारिश है, और खुदा ना खास्ता बारिश नहीं हुई तो फिर जाओ उसके बाद तो कहेगा मलमास लग गया, पता नहीं क्या दांव खेल जाता है। आपको हैरत होगी कि ये अकीदा अगर उनका था तो था, वो तो इंसानी शर्मगाहों को पूजने वाली कौम है, और जानवरों की इसको सजदा करने वाली वो क्या है, कौम है। आधी तूफान से घबराने वाली वो कौम है। अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने नहीं झुकाती, अपने हाथों के बनाए हुए सत्तू के खुदाओं के सामने वो कौम क्या करती है, अपना सर झुकाती है। लेकिन अफसोस है कि इस तरह का अकीदा अगर उम्मत इस्लाम में चला है तो मेरे भाई और दोस्तों, नक्षत्र का अकीदा रखना और इस तरह से वो जो हिंदुआना नजरियात और अकायद हैं वो अपने अंदर आ जाए तो बड़ा अजीब मामला है, देखने में आता है। और मैंने बचपन की जिंदगी में देहात में देखा, मैं वहीं पैदा हुआ, पेरिस में नहीं। बाकायदा हिंदू नहीं मुसलमान, अगर बारिश नहीं होती है तो एक दूसरे के घरों में कचरा फेंकते हैं, गंदगी फेंकते हैं, अल्लाह अकबर, नहुसत करते हैं, बदअमली करते हैं, एक दूसरे के घरों में कचरा फेंकते हैं, गालियां सुनते हैं। अरे वो भी गंदगी नापदान की उठा करके, और उसके बाद एक काम और करते हैं, पानी उड़ेला जाएगा, वो सब नंग धड़ंग होकर के, मतलब चड्डी वगैरह पहन करके उसी पर वो लोटते पोटते हैं, और क्या क्या गालियां बकते हैं कि जो काल कलौटी उज्जर धोती, जो कौन गालियां दे करके पानी दे, मेढक का नाम लेकर के उसको गाली दे करके क्या करते हैं। अब आप बताइए कि मुसलमान अगर इस तरह से करे और ये सब करने के बाद उसके बाद पैसा इकट्ठा करेंगे, कहेंगे वो भंडारा कर रहे हैं, यहां जाकर के सदका खैरात कर रहे हैं। तो हमने आपसे पहले ही कह दिया कि बड़ी मेहनत करके हमने हिंदुओं को अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह तो सिखा दिया, लेकिन उनके साथ रहते हुए हमने शादी ब्याह के तमाम रस्म और रीत को क्या कर लिया, बदअकीदगी खुराफात की तमाम चीजों को हमने क्या कर लिया। आज मैं आपसे बताना चाहता हूं, हिंदू नहीं मुसलमान इस तरह से कहते हैं कि बरसों मग्घा रात दिना, धनवा हुई है 60 दिना। मग्घा बारिश देता है,
مگھا بارش برساتا ہے، بارش کا مالک کون ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر مگھا بارش کا مالک ہے تو اس وقت آسٹریلیا میں کون برسا رہا ہے؟ مگھا تو نچھتر جو ہندوستان میں ہے وہ دھان کی فصل میں آتا ہے، تو یہاں آسٹریلیا میں کون سا جو ہے مگھا ہے؟ سعودی عربیہ کے اندر ٹھنڈی میں کیا ہوتی؟ کیا پھر جو ہے بارش کے بھگوان الگ الگ ہیں؟ ایک ہے میرے بھائی اور دوستو، وہ ہے اللہ کی ذات، اس کی حکمت ہے، مصلحت ہے کہ کہیں ٹھنڈی ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں بارش ہے، کہیں آدھی ہے، کہیں طوفان ہے، کسی کو مصیبت سے دوچار کر دیتا ہے اور کسی بیمار کو شفا یابی دے دیتا ہے، کسی کے گھر میں ولادت کی خوشی میں جشن منائے جاتے ہیں اور کسی کے گھر میں ماتم بسرا ہوتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، نرالی ہے، انسان کو کبھی دے کر کے آزماتا ہے، کبھی وہ چھین کر کے آزماتا ہے، اس کی کاریگری کیا ہے؟ نرالی ہے۔ اپنے بندوں کو پل پل وہ سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، جوانی سے بڑھاپا بال پکنے لگے موقع ہی موقع ہے کہ توبہ کر لے انسان، قبر کی منزل تیرے سامنے آنے والی ہے، لیکن انسان ہے کہ وہ گستاخ ہے، سنبھلتا نہیں ہے اور اس قسم کے عقائد اور نظریات کو اپنے درمیان کیا کرتا ہے؟ رواج دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربعن فی امتی من امر الجاہلیہ، چار چیزیں ہماری امت کے اندر جاہلیت کی خوبوں میں باقی رہ جائیں گی، لا یترکونہن، چھوڑیں گے نہیں اس کو، الفخر بالانساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ، ایک تو مردوں کے وفات پر گریا زاری، ماتم و شیون، نالو و شیون، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نسب پر فخر و غرور، کہ میں خان صاحب ہوں، میں پٹھان صاحب ہوں، ارے سب کچھ توڑ کر کے اسلام اپنی برادری بنا لو، اپنا آئی کارڈ مسلمان بنا لو اور اپنی پہچان اسی سے ختم کر لو۔ میرے بھائیوں، کل کے کل ہم یہ ہیں کہ ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم ایک نبی اور ایک رسول کو ماننے والے، ہم ایک قرآن اور ایک کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے والے ہیں۔ پھر یہ سید، یہ پٹھان، یہ انصاری، یہ خان، یہ پاکستانی، یہ پاکستانی، یہ ہندوستان، یہ کون سا تان، کل کا ختم کر کے ایک ہمارا استھان ہے اور وہی اسلام۔ ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمارا کیا ہے؟ گھر ہے، اور اتنا بڑا گھر ہے کہ جس گھر کے ہم سب ایک ایک کیا ہیں؟ اینٹ ہیں۔ ایک اینٹ کو نقصان پہنچے گا تو دیوار میں کیا نظر آئے گا؟ خلل نظر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ ہماری امت کے کچھ لوگ صبح کرتے ہیں، شرک کر بیٹھتے ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں مطرنا بنوع کذا و کذا، فلاں فلاں نچھتر کی برکت سے ہم کو کیا ہو گئی؟ بارش مل گئی ہے، اور ایسا کہہ کر کے انہوں نے اللہ کی جناب میں کیا کر لیا؟ شرک کا گناہ کر لیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیخ ہمارے چل پھر رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آخری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کیا فرمائی؟ ولا نوع ولا غولا، چھلاوا، بھوت کے بارے میں یہ اعتقاد یا نظریہ رکھنا کہ یہ بھوت جو ہے انسان کو بھٹکا دیتا ہے، یہ عقیدہ اور یہ نظریہ بھی باطل ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ چٹیل میدانوں میں چھلاوا، بھوت ہوتا ہے جو انسان کو راستہ کیا کرتا ہے؟ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوت کا انکار نہیں کیا ہے، اس بات کا انکار کیا ہے اس حدیث کے اندر کہ اس کو یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کو وہ کیا کر دے؟ گمراہ کر دے، لیکن شرط وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے۔ آپ نے دعا پڑھ کر کے گھر سے قدم نکالا ہے، آپ نے پاک صاف ہو کر کے اللہ کی اطاعت کے لیے قدم بڑھایا ہے، تو نہ وہ گدھا بن کر کے آپ کو پیشاب اتروائے گا، اور نہ وہ بلی بن کر کے آپ کو دوڑائے گا، نہ وہ ہاتھی کا سونٹ بن کر کے آپ کا جو ہے پیجامہ پیشاب اور پیخانے سے کیا کرے گا؟ گیلا کرے گا۔ اور اگر دین اور شریعت سے آزاد ہو کر کے آپ قدم بڑھاؤ گے تو تمام کی تمام چیزیں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جائیں گی۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا تغولت الغیلان فبادروا بالاذان، کہ اگر اس طرح سے آندھی طوفان اور اس طرح کی کیفیت پیدا کرے، وہ بھٹکانے کی، آپ کو دھوکہ دینے کی، آپ کے ذہن و دماغ پر آپ کے عقیدے کو ڈاکہ مارنے کی کوشش کرے، تو آپ اذان دے دو، اور اذان دو گے تو اس طرح کی تمام زور اس کا کیا ہو جائے گا؟ شیطانی زور کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا زور کچھ بھی نہیں چلتا ہے بندے مومن پر۔ اور جب ایمان کے حصے میں، عقیدے میں کہ دیوار میں جب کیا لگ جائے گی؟ سید لگ جائے گی، تو پھر تو بھائی معاملہ خراب ہے اور تمام کی تمام بربادی ہے، دنیا کی بھی بربادی ہے، آخرت کی بھی بربادی ہے۔ اللہ سے دعا کہ پروردگار عالم قوم مسلم کے عقیدے کی اصلاح فرما دے۔ الہ العالمین، عقیدہ ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے۔ رب کریم تو ہمیں عقیدے کی دولت کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ جس کو دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو نہ دے
اس کو کوئی دینے والا نہیں. دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، نہ آپ کو سفر نقصان پہنچائے گا، نہ آپ کو بلی نقصان پہنچائے گی، نہ آپ کو پرندہ نقصان پہنچا سکتا ہے کسی کے اندر، نہ کسی شیطان کے اندر، نہ کسی انسان کے اندر. انسان نما شیطانوں کے اندر بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اللہ والے بن جائیں، غیب سے آپ کی مدد ہوگی. اور اگر آپ نے عقیدے کی دیوار میں سید لگا دی اور اس قسم کے خرافات، پوری طاقت جٹا لو، اپنے بچوں کے بیچ میں ہو گئے، ایسا خوف آئے گا کہ پیجامہ گیلا ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اندر جو بدعقیدگی ہو، الہ العالمین اگر زندگی میں کہیں ہمارے اندر شرک آ گیا ہو تو الہ العالمین ہم کو اس سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے. امت اسلام کے عقیدے کی اصلاح فرما دے، ان کو ایک رب کی طرف مائل کر دے، ان کی نمازوں میں، ان کی عبادتوں میں خلوص عطا فرما دے اور اس سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر میں نے وقت زیادہ لے لیا تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور میں شیخ محترم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم لوگوں کو موقع دیا اور اسٹیج دیا کہ ہم اس طرح کی ضروری باتیں سن سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس کو ہمیں اپنے عملی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرما، اور مساجد کے منبر و محراب سے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم عقیدے کی دعوت کو، توحید کی دعوت کو، اسلام کی صحیح دعوت کو، کتاب و سنت کی صحیح دعوت کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، جہالت کی تاریکیاں دور ہو جائیں اور مسلمان اپنے دین سے آشنا ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی شیخ عبد المجید صاحب کو جزائے خیر دے اور اپنی حفاظت میں رکھے، اور مزید علم و بیان میں اللہ رب العالمین ان کے اور ہمارے برکت دیں. اور یقینی اس موضوع پر یہ اب تک کی آپ لوگوں نے پرمغز اور اچھی علمی تقریر سنی ہے، خطاب سنا ہے، جس پر یقیناً کافی محنت کی گئی ہے. اگر مزید آدھا گھنٹہ لینا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس تقریر واقعی اس خطاب پر جو ہے کتنی محنت ہمارے بھائی نے کی ہے، کیونکہ بہت 20-25 سال پہلے سے بھی جب ہم بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اس زمانے میں بھی قریب رہتے رہے ہیں. تھوڑا کلاسوں کا فرق تھا. اس زمانے میں زیادہ تر عربی تقریریں ہوا کرتی تھی جس میں کبھی ملاقات ہوتی تھی. تو اس پر ہمارے سرپرست رہے بھائی، اللہ جزائے خیر دے، جزا اللہ خیر، یہ ان کے حسن ظن ہے مجھ سے. لیکن آپ اگر غور کریں گے CD انشاءاللہ تیار ہو جائے گی، لے جائیں گے کہ کافی تگدو اور محنت کر کے شیخ آئے ہیں، اور موضوع کا علمی نقطہ ہے، علمی اعتبار سے اللہ جزائے خیر دے، میری ہمیشہ دعائیں شامل حال ہیں. حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں جہاں تک یہ کہتا ہوں کہ حق ادا کیا ہے انشاءاللہ العزیز. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا عقائد کے ساتھ بلکہ لا الہ الا اللہ کے مبادیات کے ساتھ ان موضوعات کا تعلق ہے. اس کو ذہن نشین کریں اور افادے کے ساتھ استفادات تو آپ نے کیا الحمدللہ، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں. پھر بھی شدید سردی ہونے کے باوجود الحمدللہ لوگ آئے. شاید مناسب طریقے سے اعلان ہوتا تو اور بھی زیادہ لوگ آتے. تو آئندہ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ کل ہم شیخ عبد المجید صاحب کا خطاب ہے عنق میں، مسجد معاذ بن جبل میں. بیان بھی ہے، اور بیان کے بعد یقیناً بریانی بھی ہے، ناراض نہ ہو، کبھی کبھی ہم مذاق سے کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد. صرف مردوں کا، خواتین کے لیے شاید بندوبست نہیں ہے نا، ہے مرد زن سبھی کا وہاں پر انتظام ہے. عشاء کی نماز کے بعد عنق مسجد معاذ بن جبل میں. ایڈریس ہمارے شیخ فضل الرحمان صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے، یہی کنوینئر ہیں اور منتظم بھی ہیں وہاں. اور یہ موضوع تقریباً موقع اور مناسبت کے اعتبار بھی تھا. پھر جو نصوص پیش کی گئیں قرآن آیات اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت ہی بہتر پیرائے اور اچھے انداز میں اللہ جزائے خیر دے ہمارے بھائی کو. ایک چلتے چلتے کہ پر سال کا حج آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے، اکثر لوگ یہاں تھے، یعنی حج میں اکثر ہم ہوا کرتے تھے اویرنیس میں یا حج انلائٹمنٹ میں، لیکن پوری 20-25 سالہ حج تاریخ میں پر سال کے حج میں سب سے کم جانی نقصان، کم لوگوں کی وفات ہوئی ہے ہاسپٹلس میں، بیمار وغیرہ. اور جبکہ پر سال بہت سے ممالک نے حاجیوں کو سوائن فلو کے ڈر سے نہیں بھی آنے دیا تھا، اور جن ممالک نے نہیں آنے دیا تھا ان ممالک میں سے ایک ملک کا پریزیڈنٹ سربراہ اپنی راجدھانی میں بستر پر اس بیماری میں مبتلا ہوا، کیونکہ کسی حاجی کو اس نے اس ڈر سے نہیں آنے دیا تھا. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.